तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह निसा आयात 44 ता 57। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफ़ुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ व ला युज़लमूना फ़तीला। उन्ज़ुर कैफ़ यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब व कफ़ा बिही इस्मन मुबीना। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्ति वत्ताग़ूत व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाए अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाहु फ़लन तजिद लहु नसीरा। जिब्त से मुराद आमाल सिफलिया मसलन सेहर, शोबदा, टोने टोटके, रमल जफ़र, फालगिरी, नजूम, आग पर चलना और इस किस्म की दूसरी खराफात हैं। हाथ की लकीरों का इल्म भी इसी में शामिल है। सूरह बकरा की तफसीर में आयात 86 ता 88 के तहत हम तफसील के साथ बयान कर चुके हैं कि यहूद अपने दौर ज़वाल में किताब इलाही को पसे पुश्त डालकर बस इन्हीं चीज़ों के होकर रह गए थे। उनके अम्बिया ने नहायत दर्द अंगेज़ अल्फाज में उनकी इस हालत पर नोहा किया है। इससे मुताल्लिक़ ज़रूरी हवाले वहाँ नकल हुए हैं, यहाँ इआदे में तवालत होगी। तागूत पर तफसीली बहस बकरा की आयत 256 के तहत गुज़र चुकी है। दीन की बुनियाद तौहीद पर है। ये सिर्फ़ अकीदों में से एक अकीदा ही नहीं है बल्कि सारे दीन के क़याम और बका का इन्हिसार इसी पर है। जो लोग हर पहलू से इसकी हिफाजत करते हैं वही अपनी दूसरी कोताहियों के बावजूद अपने असल दीन की हिफाजत करते हैं। बरअक्स इसके जो लोग तौहीद में रखना पैदा कर देते हैं वो असल दीन को हदम कर देते हैं। चुनाचे उनके दूसरे काम भी जो बज़ाहिर दीनदारी के हों बिल्कुल बेसूद होकर रह जाते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएगा लेकिन दूसरे गुनाहों को जिनके लिए चाहेगा माफ़ फरमा देगा। जिनके लिए चाहेगा कि कैद। इस बात की दलील है कि दूसरे गुनाहों के मामले में भी किसी को दलेर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनकी माफ़ी भी अल्लाह ही की मशीयत पर मुनहसिर है। उसकी मशीयत में ना तो किसी दूसरे को कोई दखल है ना उसकी कोई मशीयत हिकमत से खाली है। अलावा अज़ीम गुनाहों के मामले में दीदा दलेरी और ढिठाई बजाय खुद भी शिर्क की एक किस्म है। ये तमहीद इस हकीकत को वाज़े करने के लिए बयान हुई है कि यहूद जो लानत के मुस्तहिक करार पाए हैं तो इसकी वजह यह है कि हामिले किताब होते हुए उन्होंने दीन की जो बुनियाद है वही उखाड़ दी है और उसकी जगह उन्होंने शिर्क को इख्तियार कर लिया है। शिर्क अल्लाह ताला पर एक इफ्तराए अजीम है जिसको अल्लाह ताला कभी माफ़ फरमाने वाला नहीं है। शिर्क को इफ्तरा कहने की वजह हम दूसरी जगह वाज़े कर चुके हैं कि शिर्क करने वाले अपनी तमाम मुशरिकाना हरकात को दीन की सनद देने के लिए ये दावा करते हैं कि इन बातों का हुक्म उनको अल्लाह ताला ने दिया है। ज़ाहिर है कि ये अल्लाह ताला पर सरीह तोहमत है और अगर कोई ग्रोह जो अल्लाह के दीन की गवाही देने पर मामूर हो वो खुदा पर तोहमत बांधने का पेशा इख्तियार कर ले तो वो लानत के सिवा और किस चीज़ का मुस्तहिक हो सकता है। इस तमहीद के बाद यहाँ उन 3 किस्म के शिर्क गिनाए गए हैं। एक ये कि ये अपने आप को एक बरतर और बरगज़ीदा ग्रोह समझते हैं। उनका ख्याल ये है कि अल्लाह के महबूबों की औलाद और ख़ुद खुदा के महबूब और चहीते हैं, इस वजह से उनके लिए खुदा के यहाँ कोई बाज़ पुरस या सज़ा नहीं है। उनके आमाल व अखलाक खा कुछ भी हों, अव्वल तो ये दोज़ख में डाले ही नहीं जाएंगे, अगर डाले भी गए तो महज थोड़ी मुद्दत के लिए। इस घमंड ने उनको अमल और अताअत की ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल फारिग कर दिया है और उन्होंने अपने आप को बंदगी के दायरे से निकालकर उलूहियत के ज़ुमरे में दाखिल कर लिया है। हालांकि कहीं भी अल्लाह ने उनको बरगज़ीदगी की यह सनद अता नहीं फरमाई है। जिस किसी को बुजुर्गी अता होती है वो खुदा ही की तरफ से होती है और खुदा ने इस चीज़ को ईमान व अमल और नेकी व तकवा से वाबस्ता किया है, ना कि नस्ल व नसब से। हर शख्स जो करेगा वो भरेगा। अल्लाह उनके साथ ज़र्रा बराबर नाइंसाफ़ी करने वाला नहीं। अपनी बरतरी का ये अक़ीदा जो उन्होंने घड़ा है ये उनका अपना तबाज़ाद है। उसको खुदा से जो वो मंसूब करते हैं तो ये खुदा पर झूठा इफ्तरा है
اور ان کے مجرم ہونے کے لیے دوسرے جرائم سے قطع نظر یہی جرم کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ حامل کتاب ہوتے ہوئے یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اعمال سفلیہ کے قائل اور ان پر عامل ہیں۔ اعمال سفلیہ کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا تعلق بیشتر شیطانی قوتوں اور ارواح خبیثہ سے ہوتا ہے۔ انہی کو یہاں طاغوت کہا گیا ہے۔ جو لوگ ان اعمال کے درپے ہوتے ہیں، اول تو وہ ارواح خبیثہ کو بالذات مؤثر مانتے ہیں، پھر ان سے تعلق پیدا کرنے اور ان کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنے کے لیے ان کو نہ صرف خلاف شرع بلکہ صریح مشرکانہ اعمال کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، جس سے عقیدہ اور عمل دونوں یک قلم تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تفسیر سورہ بقرہ میں اس پر جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ تیسرا یہ کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابل میں کفار و مشرکین کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو مسلمانوں سے زیادہ حق و ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ یہ بات سورہ بقرہ اور آل عمران میں بھی گزر چکی ہے۔ یہود اسلام کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ کھلم کھلا مشرکین مکہ کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے اور اپنی اس مخالفت کے لیے آڑ اسلام کی ان تعلیمات اور رخصتوں کو بناتے تھے جو ان کی بدعات یا ان کی شریعت کے تشددات کے خلاف تھیں۔ مثلاً حدث اور جنابت کی حالت میں اسلام نے پانی میسر نہ آنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی، تو اس کو بھی انہوں نے فتنہ انگیزی کا ذریعہ بنا لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھلا جو مذہب جنابت کی حالت میں زمین پر ہاتھ مار کر نماز تک پڑھ لینے کی اجازت دیتا ہو، وہ بھی کوئی خدا کا مذہب ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اچھا مذہب تو ان بت پرستوں کا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ طہارت کے باب میں یہود کے فقہا نے اتنے تشددات پیدا کر دیے تھے کہ آدمی حالت جنابت میں بالکل ہی اچھوت بن کر رہ جاتا تھا۔ جنابت تو درکنار، انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی فقہا حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ پر اس بات کے لیے بھی معترض ہوتے تھے کہ یہ لوگ بعض اوقات ہاتھ دھوئے بغیر ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان کی اسی طرح کی خردہ گیریوں پر ان کو سفیدی پھیری ہوئی قبروں سے تشبیہ دی تھی۔ جس طرح قبروں کے اوپر سفیدی پھری ہوئی ہوتی ہے لیکن اندر سڑی گلی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ لوگ اوپر سے تو بڑے اجلے اور صاف معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر لوٹ کا مال بھرا ہوا ہے۔ یہود کی یہی ذہنیت مسلمانوں کے خلاف نمایاں ہوئی۔ وہ مشرکین تک کو گوارا کرنے کے لیے تیار تھے لیکن تیار نہ تھے تو مسلمانوں کو گوارا کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح حق کی حمایت حق پرستی ہے، اسی طرح شرک کی حمایت شرک پرستی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے ان کا کوئی مددگار ان کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جس پر خدا کی لعنت ہو جائے خدا کے ہاں سے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور جس درخت کی جڑ کٹ جائے اسے کوئی لاکھ پانی دے اس کا ہرا ہونا ممکن نہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ملک سے مراد یہاں خدائی اقتدار و اختیار ہے اور الناس سے مراد یہاں مسلمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا خدا کے اقتدار و اختیار میں کچھ ان کی بھی حصے داری ہے کہ اس کے فضل و انعام میں سے یہ جس کو چاہے حصہ دے، جس کو چاہے محروم کر دیں؟ چنانچہ اپنے اسی اختیار کی بنا پر وہ مسلمانوں کو خدا کے فضل و کرم سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس تمام بو الفضولی سے کیا حاصل؟ تقدیر الہی سے پنجہ آزمائی کر کے کون جیتتا ہے جو یہ جیت سکیں گے؟ اس کے بعد اصل راز سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ یہ سارا طوفان اس حسد کا نتیجہ ہے جو یہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں۔ ان کو یہ غم و غصہ ہے کہ نبوت تو ان کے خاندان کا حصہ تھی، یہ ان کے خاندان سے نکل کر بنی اسماعیل علیہ السلام کے اندر کس طرح چلی گئی۔ انہیں خبر نہیں ہے کہ نبوت اور شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنا فضل بخشے۔ اللہ کے بخشے ہوئے فضل پر حسد کرنا اور اس حسد کے بحران میں مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا خود اللہ سے لڑنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ اللہ سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو لڑیں،
ہم نے تو آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب و حکمت بھی بخش دی ہے اور ان کو ایک عظیم سلطنت بھی بخش دی، یعنی جو کچھ انہیں کرنا ہے کر لیں، ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا کر دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الی الآیہ۔ شرطیہ اور انشائیہ جملوں میں جب اس طرح فقد آتا ہے تو اس سے پہلے کلام میں سے کچھ حذف ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل بعد کے جملے سے ہوتی ہے۔ یہاں مدعا یہ ہے کہ اگر بنی اسماعیل پر حسد کی وجہ سے یہ لوگ اس نبی کی مخالفت کر رہے ہیں تو جتنا حسد کرنا ہے کر لیں، ہم تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی بخش چکے ہیں اور ایک عظیم بادشاہی بھی۔ آل ابراہیم علیہ السلام اگرچہ عام ہے لیکن یہاں مراد بنی اسماعیل ہیں۔ قرینہ اس پر دلیل ہے، اس لیے کہ یہ بات بنی اسرائیل کو بطور سرزنش کہی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جب وہ شامل نہیں ہو سکتے تو اس کے واحد مصداق صرف بنی اسماعیل علیہ السلام رہ جاتے ہیں۔ پھر یہاں کتاب و حکمت اور خلافت کے عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور یہ عطا کیا جانا بنی اسرائیل پر لعنت کے بعد ہے، اس وجہ سے ان کے اس میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں تورات سے خود ثابت ہے کہ یہود نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام ہی سے منسوب کیا۔ تورات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کے نام سے پکاری جائے گی۔ اس کے برعکس اہل عرب اپنے آپ کو ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے رہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں قیام کیا، وہیں بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور وہیں اپنے تمام مناسک ادا کیے۔ اس اسلوب بیان سے ایک تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل یہ نہ خیال کریں کہ آل ابراہیم علیہ السلام ہونے کا شرف انہی کو حاصل ہے، یہ شرف بنی اسماعیل کو بھی حاصل ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اور جو صریحاً حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہی سے متعلق تھا۔ تورات میں یہ وعدہ یوں مذکور ہے: اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اور اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کے مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کہ تو نے میری بات مانی۔ کتاب پیدائش باب 22۔ تورات کے اس بیان سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت فرمایا ہے جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وجہ سے لازماً یہ وعدہ اسماعیل علیہ السلام اور انہی کی نسل سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اس وعدے میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عظیم امت بنائے گا، دوسری یہ کہ ان کو عظیم فتوحات حاصل ہوں گی اور دشمنوں کے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہوگا، تیسری یہ کہ اس نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ یہ تینوں وعدے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پورے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک عظیم امت ظہور میں آئی۔ یہ امت دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک بنی اور آپ کی دعوت سے تمام عالم انسانی کو دین و شریعت کی برکت نصیب ہوئی۔ اس وعدے کا عملی ظہور جس طرف آیت زیر بحث میں اشارہ ہے، اگرچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک یہ وعدہ مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے پورے ہونے کے لیے فیصلہ الہی صادر ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے اس کو تعبیر اس طرح فرمایا ہے کہ گویا یہ عملاً پورا ہو چکا ہے۔ اس اسلوب بیان کی قرآن مجید میں متعدد مثالیں ہیں۔ ہم ایک مثال یہاں پیش کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ مائدہ 22-21۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں،
اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء اٹھائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ بخشا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں بخشا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نامراد ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر قوم کے سامنے اس وقت فرمائی ہے جب وہ اس کو ارض مقدس پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تک ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ظہور میں نہیں آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فیصلے سے آگاہ بھی فرما دیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ گویا یہ وعدے پورے ہو چکے ہیں۔ اس آیت سے بھی ایک لطیف نکتہ یہ واضح ہوتا ہے کہ سلطنت و خلافت کتاب و حکمت کے ثمرات و نتائج میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کتاب و حکمت کی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ قوم سچی شکر گزاری کے ساتھ اس کو قبول بھی کر لیتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو امامت اور خلافت کا منصب بھی سونپ دیا گیا ہے۔ یہ مضمون بیان تو قرآن مجید میں کئی جگہ ہوا ہے، لیکن یہاں خاص اہتمام سے بیان ہوا ہے۔ جو لوگ عربی زبان کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں آتینا کے فعل کے اعادے میں بڑی بلاغت ہے۔ یہود کا سارا حسد تو اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس قرآن کے ساتھ اس زمین کی بادشاہی بھی بندھی ہوئی ہے، چنانچہ ان کے اسی حسد پر کاری ضرب لگانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف کتاب و حکمت ان کو دی بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک عظیم سلطنت بھی ان کو دی، تمہارے حسد کے علی الرغم۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ یہ آیات بنی اسماعیل سے متعلق ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ تو اس کتاب و حکمت کو قبول کر کے ایمان سے مشرف ہو چکا ہے، لیکن ایک گروہ ابھی اس سے روگردان ہے۔ اس گروہ کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ اپنے کفر پر اڑا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، جہاں ان کے لیے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کو دوسری کھالیں پہنا دی جائیں گی تاکہ ان کو عذاب کا تازہ مزہ آئے۔ اللہ عزیز یعنی غالب ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، حکیم ہے یعنی اس کا کوئی فعل عدل و حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسرا گروہ جو ایمان لایا، ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ان تمام اجزاء کی تشریح سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے۔ قرآن نے جہاں کہیں بنی اسماعیل پر اپنے اس احسان عظیم کا ذکر کیا ہے، وہاں اس امر کی وضاحت ضرور فرما دی ہے کہ اس احسان کا تعلق ایمان و اسلام سے ہے، مجرد خاندان اور نسب سے نہیں۔ بنی اسماعیل میں سے بھی وہی لوگ اس انعام الہی کے حصہ دار ہیں جو اس قرآن اور اس نبی پر ایمان لائے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے وہ سب دوزخ میں جائیں گے، اسرائیلی ہوں یا اسماعیلی۔ سورہ جمعہ میں فرمایا ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جمعہ 2-3 ترجمہ۔ وہی خدا ہے جس نے امیوں بنی اسماعیل میں انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کو دوسروں میں بھی جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہاں بھی آخری ٹکڑے میں کفار قریش کی طرف اشارہ ہے جو ابھی تک اس نعمت کو قبول کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور الفاظ کچھ تنبیہ کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ یہ تنبیہ اس لیے ہے کہ بنی اسماعیل اس حقیقت سے آگاہ رہیں کہ اللہ نے بہت بڑا فضل ان پر فرمایا ہے، لیکن یہ فضل انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کی قدر کریں۔ جو اس کی قدر نہ کریں گے ان کو یہ مجرد اس بنیاد پر حاصل نہیں ہو جائے گا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں،
چونکہ یہود اسی طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوئے تھے، اس وجہ سے پہلے ہی مرحلے میں قرآن نے یہ آگاہی بنی اسماعیل کو سنا دی۔